मेहरबानियाँ उस बिस्तर के किनारे पर लेटी थी जहाँ कल मीरवास सोया था। उसने आंखें बंद करके उन लम्हों को याद किया जो कल उसके साथ गुजरे थे। दोपहर के खाने में उसने फौरी नूडल्स खाए। अभी कांचा मुंह तक ले जा ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। वो उठकर दरवाज़ा खोलने लगी। सामने कंबर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द फूलों के गमले रखे थे। उसने मेहरबानिया को कुछ रकम दी और एहतराम से कहा, अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये फूलों की फ़रोख्त की रकम है। मेहरबानिया ने हैरत से रकम को देखा। वो तजस्सुस से पूछा, कल रात तो तूफान आया था, सब कैसे बिक गए? जनरल प्रसाद ने मुझे कहा था कि वर्कर्स के हॉस्टल में जाकर बेच दूं। मेहरबानिया को मीरवास की कल रात वाली फ़ोन कॉल याद आ गई। वो मुस्कुराई और खुशी से रकम कबूल कर ली। शुक्रिया। फिर कंबर ने कहा, जनरल फरजाद ने यह भी कहा है कि मैं आपको घर छोड़ दूं मैडम। ये सुनकर मेहरबानियाँ चौंक गई। सैली का ख्याल आते ही उसका दिल न चाहा कि दोबारा सौड़विल आ जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या मीरवास चाहता है कि मैं वापस सौड़विल आ जाऊं? जी मैडम, लेकिन वो आपके फैसले की इज्जत करता है। अगर आप वापस नहीं जाना चाहती तो कोई बड़ा मकान किराए पर ले सकती हैं। मेहरबानियाँ कुछ देर हिचकिचाई, फिर पुरज़म लहजे में बोली, वापस चलते हैं, लेकिन सोडविला नहीं। कंबर हैरान रह गया, तो फिर कहाँ मैडम? परजाद हाउस, मेहरबानिया ने मजबूत लहजे में कहा। अगर मीरवाज उसके साथ ज़िंदगी निभाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वो परजाद हाउस में रहकर वक्त गुजारेगी और उसके घर वालों की मंजूरी हासिल करने की कोशिश करेगी। मेहरबानिया ने सामान बांधा और घर छोड़ दिया। फिर कंबर के साथ परजाद हाउस वापस गई। उसे मालूम था कि वहाँ उसके लिए एक जंग मुंतज़िर है, लेकिन अब वो मीरवास के लिए पीछे हटने को तैयार न थी। जब वो फरजाद हाउस के अंदर दाखिल हुई तो उसे लगा कि सब लोग पहले की तरह उस पर तंज करेंगे और नीचा दिखाएंगे, मगर इस बार सब उलट हो गया। वनीज़ा, जो सबसे ज़्यादा उस पर तंज करती थी, आज गैर मामूली तौर पर खुश इखलाक दिखाई दी। साफ लग रहा था कि वो मेहरबानिया को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या आप दोबारा यहाँ रहने आ गई हैं मेहरबानिया? वनीज़ा ने खुश मिजाजी से पूछा। मेहरबानिया ने शाइस्तगी से जवाब दिया, जी वनीज़ा, उम्मीद है कि हम अच्छे तल्लुकात के साथ रहेंगे। लेकिन वनीज़ा जब उसे देखती तो उसकी आंखों में सिर्फ दौलत नजर आती। वो फितरतन मौका परस्त औरत थी। अब जब उसे पता चला कि मेहरबानिया एक मशहूर मुसव्विरा है जो करोड़ों के फन पारे बना सकती है, तो उसकी खुशामद करने में देर न की। आपको इतनी शाइस्तगी दिखाने की ज़रूरत नहीं अदकर, जल्दी जाओ और मिसेस फरजाद का कमरा साफ करो। मेहरबानिया ने शाइस्ता मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और अपना सामान लिए ऊपर चली गई। नमालूद और अंधेरी स्टोर रूम की मध्यम रोशनी में कोने में दो साए खड़े दिखाई दे रहे थे। एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, फॉग हंट कैसे चल रहा है? एक नाजुक सी औरत की आवाज़ आई, अभी जारी है। मर्द ने झाड़ा, तुम्हें 2 साल की तरबियत दी गई और 1 साल से तलाश जारी है। क्या तुम अब तक खेल ही खेल रही हो? औरत ने सफाई दी, सर, मीरवाज फरजाद भी तलाश में हैं। जैसे ही उसे कोई खबर मिलेगी मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगी। मर्द ने तंजिया लहजे में कहा, क्या वो औरत जिसकी जगह तुमने ली थी बस एक आम सी वारिसा नहीं थी? ये कैसे मुमकिन है कि वो एक खुफिया खैराती मुसव्विरा निकल आए? औरत ने घबरा कर कहा, मुझे भी हैरत हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी मशहूर निकलेगी। मर्द ने हुक्म दिया, अगर वो तुम्हारे रास्ते में आई तो उसे ख़त्म कर दो। औरत ने झिझकते हुए कहा, यह आसान नहीं है, वो इस वक्त मीरवास की बीवी है। यह सुनकर मर्द ने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। कमरे में आवाज़ गूंज उठी। औरत धड़ाम से फर्श पर गिरी, मगर फौरन उठ खड़ी हुई। मर्द ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा, बेकार औरत, हमने तुम्हें इतने वसाइल दिए ताकि तुम उस वारसा की शनाख्त चुरा कर मीरवाज फरजाद के करीब जा सको, लेकिन तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया और अब वो हमारे लिए मुसीबत बन गई है। तुम अभी तक मीरवाज से शादी नहीं कर सकी, उल्टा वो उसकी बीवी बन गई। औरत ने जल्दी से कहा, मैं जल्दी उसे ख़त्म कर दूंगी और फरजाद से शादी कर लूँगी। सर, तब मुझे नूरबानिया के बारे में ज़्यादा खुफिया मालूमात मिल जाएंगी और प्रोजेक्ट फॉग हंट मुकम्मल हो जाएगा।
مرد نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ وہ انجینئر جو ہمارے ہدف کی شناخت جانتا تھا اب مر چکا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا دکھتا تھا، نہ یہ کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ یہ تو بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے جیسا ہے۔ عورت نے اعتماد سے کہا، فکر نہ کریں سر، میں اپنا مشن مکمل کروں گی، آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اگلی صبح فضا دھند اور کوہرے سے بھری ہوئی تھی۔ باہر کا سورج ابھی تک بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ مہروانیاں کمرے کے باہر ہونے والی کچھ آوازوں سے جاگ گئی۔ اس نے سویٹر پہنا اور کمرے سے باہر نکلی۔ ملازم اوپر کی منزل سے فرنیچر اور دیگر سامان نیچے اتار رہے تھے۔ نیچے ڈرائنگ روم میں فریحہ اور غالب ابھی تک اپنے نائٹ ڈریس میں بیٹھے تھے۔ فریحہ نے کہا، کہواز تم اچانک کیوں جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد اور مجھے اچھا لگتا ہے جب ہمارا پورا خاندان ایک ساتھ رہتا ہے، کیوں نہ یہیں رہو؟ مہروانیاں اوپر ریلنگ کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اسے دھندلا سا اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ونیزا بھی حسب عادت تجسس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے بلا جھجک کہا، کہواز مہروانیاں تو بھی کل ہی واپس آئی ہے اور تم لوگ آج ہی گھر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے تمہیں وہ بالکل پسند نہیں؟ ہم سب خاندان ہیں، تمہیں اتنی سنگ دلی کیوں دکھانی پڑ رہی ہے؟ یہ سن کر کہواز فرزاد اور اس کی بیوی لیلا نوائن نے مزید ڈرامہ کرنے کے بجائے کھل کر اپنی رائے اظہار کر دی۔ لیلا نے غور سے کہا، تم واقعی ولیہ صفت ہو ونیزا، تم کسی کے ساتھ بھی رہ سکتی ہو، لیکن میں نہیں۔ میں ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئی ہوں، میرے والد پروفیسر ہیں اور میری ماں موسیقار۔ مجھے بچپن سے اچھی تعلیم ملی ہے، میں نے کبھی عام لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ مزید بولی، میرا شوہر ایک سافٹ ویئر کمپنی کا CEO ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ ہم اپنی حیثیت گرا کر مہروانیہ جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ مجھے ناقابل برداشت لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غرور سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کی ہائی ہیلز کی ٹک ٹک کمرے میں گونج رہی تھی۔ کہواز کمزور مزاج کا جوان تھا۔ اس نے والدین کو الوداع کہا اور دم دبا کر بیوی کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مہروانیہ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے اور دل رنج سے بھر گیا۔ عام لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، یہ الفاظ اس کے دل کو چیر گئے۔ فریحہ نے بیٹے کو رخصت ہوتے دیکھا اور آہستہ سے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، میرواز تو کام کی وجہ سے گھر کم آتا ہے۔ ڈین کو گئے ہوئے 5 سال ہو گئے، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اور اب کہواز اور لیلا بھی چلے گئے۔ ہائے میرا گھرانہ، سب بگڑتا جا رہا ہے۔ غالب نے بیوی کو سہارا دیا اور کہا، رونا بند کرو عزیزہ، کچھ باتیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، جانے دو انہیں۔ فریحہ نے روتے ہوئے پوچھا، کیا کہواز واپس نہیں آئے گا اگر مہروانیہ یہاں رہی؟ انہیں خبر نہ تھی کہ اوپر کھڑی مہروانیہ یہ سب سن رہی ہے۔ غالب نے بلا جھجک کہا، وہ جلد ہی واپس آ جائے گا۔ آخر میرواز کو سیلی پسند ہے، وہ تو مہروانیہ کو طلاق دے گا۔ یہ سن کر فریحہ گھبرا گئی، لیکن یہ کب ہوا؟ ہمیں کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟ اسی دوران ونیزا نے ماں کے کپڑے کھینچے اور آنکھوں کے اشارے سے اوپر دکھایا۔ فریحہ نے جب اوپر دیکھا تو مہروانیہ کو کھڑا پایا۔ وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ غالب نے بھی اپنی بہو کو دیکھ لیا۔ اس نے کھنکھار کر کہا، معاف کرنا مہروانیہ، تمہاری ماں اس وقت اچھی حالت میں نہیں تھی۔ کہواز اور لیلا کے جانے پر بہت غمگین ہے، میں نے تو بس اس کی دلجوئی کے لیے یہ بات کہی تھی۔ امید ہے تم برا نہیں مانو گی۔ مہروانیہ نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ اپنے کمرے میں واپس گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ کمزور سی ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے لگا کہ وہ کسی بھی لمحے بکھر جائے گی۔ اب اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی ثابت قدمی واقعی کسی قیمت کے لائق ہے یا نہیں۔ اگلے چند دنوں میں فریحہ اور غالب اس کے ساتھ شائستگی سے پیش آئے۔ ونیزا اور اس کا شوہر فواز بھی اس کے ساتھ مناسب رویہ دکھاتے رہے، یقیناً اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ ایک ہفتے بعد ونیزا نے مہروانیہ کو اپنی ایک سہیلی کی تقریب میں چلنے کی دعوت دی۔ پہلے تو مہروانیہ نے انکار کر دیا، لیکن ونیزا نے میرواز کا حوالہ دے کر کہا، تمہیں ہائی سوسائٹی میں جانا چاہیے مہروانیہ، ورنہ تم میرواز کے ساتھ کیسی کھڑی رہ سکو گی؟ اس کے دوست بھی اس تقریب میں ہوں گے، کیا تم ان سے نہیں ملنا چاہتی؟ مہروانیہ آخر کار قائل ہو گئی۔ تقریب سے پہلے ونیزا نے خود اس کی تیاری میں مدد کی، مگر جب وہ وہاں پہنچی تو مہروانیہ کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام تقریب نہیں ہے۔
یہ عالمی سطح کا نایاب کلیکٹرز آئٹمز کا سیلز ایونٹ تھا جو ایک شاندار کروز شپ پر منعقد ہو رہا تھا۔ یہاں بے شمار غیر قانونی نوادرات نیلامی کے لیے رکھے گئے تھے۔ مہروانیہ کی نظر اچانک ایک پینٹنگ پر پڑی۔ یہ وہی پینٹنگ تھی جو اس نے ویرا کی سالگرہ پر دوبارہ تخلیق کی تھی۔ اس نے سیدھا ونیزا کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کیا مطلب ہے ونیزا؟ ونیزا کی آنکھیں جوش سے چمکنے لگی۔ اس نے ارد گرد اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو مہروانیہ، آج رات یہاں موجود تمام لوگ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ خریداری کرتے وقت لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہماری پینٹنگ بک گئی تو ہم بہت کما لیں گے۔ مہروانیہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ تو بتاؤ کہ یہ پینٹنگ یہاں آئی کیسے؟ ونیزا نے ہسٹری چارٹ کے ساتھ دھیمی آواز میں جواب دیا، دادی نے اپنی سالگرہ پر اتنے سارے تحفے وصول کیے تھے، ایک تحفہ کم ہو جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس نے سیلی کی دعوت بھی قبول کر لی تھی۔ مہروانیہ کے ہاتھ اس کے پہلو میں مٹھیوں کی صورت میں جکڑ گئے۔ تو تم نے یہ سکھ چرا لی جب کسی نے نوٹس نہیں کیا؟ اس نے ہر لفظ پر زور دے کر کہا۔ ونیزا نے فوراً ہاتھ ہلاتے ہوئے وضاحت دی، نہیں، یہ میں نے نہیں کیا، میں کبھی جرأت نہ کرتی، یہ میرے شوہر پرواز تھا جس نے لیا تھا۔ مہروانیہ کا غصہ شدت اختیار کر گیا۔ اب اسے حقیقت سمجھ آ گئی۔ یہ ونیزا کی سہیلی کی تقریب نہیں تھی، بلکہ امیر طبقے کے لیے غیر قانونی کلیکٹرز آئٹمز خریدنے کا ایک سیلز ایونٹ تھا۔ ونیزا نے اس کی ناراضی دیکھ کر اسے منانے کی کوشش کی۔ چلو ایسا کرتے ہیں، جو پیسہ ملے گا ہم دونوں بانٹ لیتے ہیں، 60% تمہیں، 40% مجھے۔ مہروانیہ کی نگاہ اس پر جمی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ونیزا نے تیزی سے کہا، ٹھیک ہے، 70-30، اس سے کم پر نہیں۔ مہروانیہ نے سرد اور سخت لہجے میں کہا، اگر میں انک ویل ہوں تو اس پینٹنگ کی ساری آمدنی خیرات میں دی جائے گی، اور اگر میں نہیں ہوں تو پھر یہ نقل ہے اور تم دھوکہ دہی کر رہی ہو۔ ونیزا نے تیوری چڑھائی اور کہا، تم پہلے ہی اتنی غریب ہو، پھر بھی پیسوں کے معاملے میں اتنی کنجوسی کر رہی ہو۔ خیرات کرنا چاہتی ہو تو کر لو، کم از کم اپنا نام تو بنا لو گی، لیکن تم تو اپنا نام ظاہر بھی نہیں کرتی اور نہ ہی سامنے آتی ہو۔ کیا دماغ خراب ہے تمہارا؟ پھر وہ زبان سے قابو کھو بیٹھی۔ آخر تم کیا ہو؟ کوئی فرشتہ؟ کوئی نجات دہندہ؟ اپنے جسم سے دنیا کے مردوں کو بچاتی ہو اور اپنا پیسہ غریبوں کو بانٹ دیتی ہو، مگر آخر میں تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا، بلکہ اپنی شہرت بھی تباہ کر لیتی ہو۔ مہروانیہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کے دل کو یہ الفاظ گہرائی سے کاٹ گئے۔ آخر وہ کون تھی؟ ونیزا کو اس کی پرانی شناخت کے بارے میں کیسے معلوم تھا؟ مہروانیہ نے ایک لفظ کہے بغیر پینٹنگ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ونیزا گھبرا کر آگے بڑھی اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو مہروانیہ؟ تم اسے نہیں لے جا سکتی، میں تو پہلے ہی ایڈوانس دے چکی ہوں۔ اگر تم یہ لے گئی تو میری ڈپازٹ کی رقم ڈوب جائے گی۔ اسی وقت وہاں موجود ایک سیلز مین نے مہروانیہ کو پینٹنگ اٹھاتے دیکھا تو خوشی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسے لگا کہ وہ یہ پینٹنگ خریدنے جا رہی ہے۔ وہ بولا، کیا آپ اس عظیم مصور انک ویل کی پینٹنگ خریدنے میں دلچسپی رکھتی ہیں میڈم؟ مہروانیہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، یہ پینٹنگ میری اپنی بنائی ہوئی نقل ہے، یہ اب فروخت کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ارد گرد موجود لوگ تجسس سے بڑھنے لگے کہ معاملہ کیا ہے۔ ونیزا کی پوری منصوبہ بندی برباد ہو گئی۔ اس نے غصے اور رونے والے انداز میں کہا، یہ پینٹنگ ماہرین نے اصلی قرار دی ہے، میں تو پہلے ہی ایڈوانس دے چکی ہوں، لہٰذا یہ لازماً بکنے چاہیے، ورنہ تمہیں میرے سارے نقصانات بھرنے ہوں گے۔ ارد گرد کھڑے لوگ یہ سب سن کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ مہروانیہ نے پینٹنگ مضبوطی سے تھام رکھی تھی اور ونیزا کو گھوم رہی تھی۔ ونیزا واقعی مادہ پرست تھی جو صرف دولت اور حیثیت کو پوجتی تھی، لیکن مہروانیہ نے ذرا بھی کمزوری نہ دکھائی۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، ونیزا، تمہارا نقصان میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ پینٹنگ میں نے دادی کے لیے بنائی تھی۔ اب تم پولیس کو جا کر یہ وضاحت دینا کہ میرا کام یہاں کیوں رکھا گیا ہے۔ پولیس کا ذکر ہوتے ہی ونیزا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ایک دم سن ہو گئی اور کچھ نہ بول سکی۔ اچانک ایک نرم آواز سنائی دی، جب یہ جہاز کھلے سمندر میں داخل ہو جائے گا تو کسی بھی ملک کی حکومت یا اس کے حکام کو یہاں ہونے والے لین دین میں مداخلت کا حق نہیں رہے گا۔ سب نے متجسس نگاہوں سے آواز کی سن دیکھا۔ یہ ایک درمیانی عمر کا مرد تھا جس نے سفید سوٹ اور سنہری فریم کا چشمہ پہن رکھا تھا۔ اس کی شخصیت بھی ایک نفاست اور دبدبا نمایاں تھا۔
مہروانیہ کے ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کے دل پر ایک انجانی گھبراہٹ نے قبضہ کر لیا۔ وہ شخص اس کے لیے اجنبی تھا، پھر بھی اسے خوف کیوں محسوس ہوا؟ مہروانیہ نے بے چینی سے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ دوسری طرف ونیزا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ یہ آپ ہیں ڈاکٹر برکزئی؟ کیا آپ سیلی کے ساتھ آئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر سیوان برکزئی نے شائستگی سے ونیزا سے ہاتھ ملایا اور کہا، جی ہاں، سیلی زیورات دیکھ رہی ہے۔ اچھا، ونیزا نے کہا اور زیورات کی نمائش کی سمت دیکھنے لگی۔ پھر سیوان مہروانیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جتنا قریب آیا، مہروانیہ کی سانسیں اتنی ہی تیز ہونے لگیں۔ اس نے اس کی اینک کے پیچھے چھپی تیز نظروں کو دیکھا تو دل جیسے حلق میں آ گیا۔ پھر ملے ہم مہروانیہ، سیوان نے نرم لہجے میں کہا، جیسے کسی بچے سے بات کر رہا ہو۔ مہروانیہ چونک گئی۔ کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سیوان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں تمہارا سابقہ بوائے فرینڈ ہوں سیوان۔ کیا تم جان بوجھ کر مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہو؟ سابقہ بوائے فرینڈ؟ سیوان برکزئی؟ مہروانیہ اتنی حیرت زدہ تھی کہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ ماضی میں کئی مردوں کے ساتھ رہی ہے، مگر یہ خیال بھی نہ تھا کہ کسی سے یوں سامنا ہوگا۔ یہ موقع گپ شپ کے لیے سنہری تھا اور ونیزا کبھی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ اس نے فوراً پوچھا، ڈاکٹر برکزئی، کیا آپ واقعی پہلے مہروانیہ کے ساتھ رہے ہیں؟ سیوان کی تیز نگاہیں بدستور مہروانیہ پر جمی تھیں۔ اس نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ ونیزا خوشی سے ہنس پڑی اور چہکتی ہوئی بولی، کمال ہے، آپ میرواز کے دوست بھی ہیں، مہروانیہ کے سابقہ محبوب بھی ہیں اور سیلی کے ماموں بھی۔ یہ تو بالکل فلمی کہانی لگتی ہے۔ مہروانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے سیوان کو سختی سے کہا، میں شادی شدہ ہوں۔ سیوان نے اپنی اینک سیدھی کی اور نرمی سے مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے تم نے میرے دوست میرواز سے شادی کی ہے۔ میں سمجھ لوں گا کہ یہ میری بے وفائی کا بدلہ ہے۔ مہروانیہ نے نفی میں سر ہلایا، ایسا نہیں ہے، میں اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہوں، مجھے تم یاد نہیں۔ مگر سیوان نے یقین نہ کیا۔ ایسی بچگانہ بات پر میں یقین نہیں کر سکتا۔ اسی دوران ونیزا اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے سوچا کہ جیسے ہی مہروانیہ کا دھیان ہٹے گا وہ پینٹنگ چھین لے گی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور پینٹنگ پکڑنے لگی، لیکن مہروانیہ نے فوراً محسوس کر لیا۔ اس نے پینٹنگ اپنے پیچھے کر لی اور ونیزا کو سخت نظروں سے گھورا، یہ مجھے دو۔ مہروانیہ، میں نہیں چاہتی کہ تم اسے خراب کر دو۔ ونیزا نے کہا، یہ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ مہروانیہ کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ ونیزا نے دانت پیس لیے۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ مہروانیہ کو زندہ نگل لے گی۔ اچانک ایک گولی چلنے کی آواز گونجی، پورا حال دہل گیا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر چیخنے لگے، کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور کچھ زمین پر بیٹھ کے اپنے سروں کو ڈھانپنے لگے۔ سیوان نے فوراً جھپٹ کر مہروانیہ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کا سر ڈھانپتے ہوئے دونوں کو فرش پر بٹھا دیا۔ ونیزا بھی چیخ پڑی اور گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ مہروانیہ نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو داخلی دروازے سے چند مسلح قزاق اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ جانوروں کے چہرے جیسے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ وہ جدید رائفلوں سے لیس تھے۔ ان کی موجودگی نے پورے ماحول کو سہما دیا۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو سیدھے بیٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لو۔ وہ دراصل ڈورزانی زبان بول رہا تھا جسے زیادہ تر لوگ سمجھ نہ سکے۔ ہجوم میں سے ایک عورت جلدی سے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں لرز رہی تھی۔ معاف کرنا، میں عورت کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ قزاقوں نے اپنی رائفلیں سیدھی کی اور اس کی طرف تان لی۔ اگلے ہی لمحے گولیوں کی آواز گونجی اور فضا لرز اٹھی۔ عورت چند سیکنڈز میں ہی خون اور گوشت کے بغیر ڈھیر میں بدل گئی۔ فضا میں خوفناک چیخیں گونجنے لگی۔ کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اپنی جگہ سے ہلے۔ مہروانیہ کے ہاتھ پسینے سے نم ہو گئے۔ سیوان کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتے ہی اس نے دھیرے سے ہٹا دیا۔ سیوان نے آہستگی سے کہا، حرکت مت کرنا۔ مہروانیہ نے احتیاط سے نظریں اٹھا کر اس قزاق کو دیکھا جو سب کو حکم دے رہا تھا۔ وہ بھی باقی قزاقوں کی طرح ماسک پہنے ہوئے تھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ارد گرد رکھی ہوئی قیمتی اشیاء کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ڈورزانی زبان میں کہا، یہ سمندر اب میرا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے، چاہے تمہارا پیسہ ہو، زیورات ہو یا نوادرات، سب میرا ہے۔ پھر اس نے مزید کہا، لیکن یہ سب اتنا اہم نہیں ہے۔
جو چیز مجھے چاہیے وہ ہے ہائیڈرونیم۔ کس کے پاس ہے؟ مجھے فوراً دے دو۔ یہ سن کر مہربانیاں مزید حیران رہ گئی۔ قزاق نے دھمکی دی، اگر مجھے ہائیڈرونیم دے دیا تو میں تمہیں ایک اسپیڈ بوٹ دوں گا تاکہ محفوظ نکل جاؤ، اگر نہ دیا تو میں ہر گزرتے منٹ میں ایک ایک انسان کو مار دوں گا یہاں تک کہ سب ختم ہو جائیں۔ مہربانیاں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک اس نے سنا کہ سہوان دھیرے سے بولا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مہربانیاں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ قزاق کی زبان سمجھ سکتی ہے؟ سہوان نے اس کے تاثر کو دیکھ کر وضاحت دی، تم بچپن سے زبانوں میں ماہر رہی ہو۔ جب تم نے مجھے چھوڑا تھا تب تک تم 8 بڑی زبانیں سیکھ چکی تھی۔ مہربانیاں اور بھی ششدر رہ گئی۔ جب میں بچپن میں تھی 8 زبانیں؟ سہوان نے جواب دیا، ہاں تب تم بہت کم عمر تھی۔ مہربانیاں کو یہ حقیقت خود ہی معلوم نہ تھی، مگر سہوان بڑے اعتماد سے بیان کر رہا تھا۔ وہ بھی سوچ میں ہی ڈوبی تھی کہ اچانک ایک اور گولی چلنے کی آواز آئی۔ قزاقوں نے اپنی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہر گزرتے منٹ پر وہ ایک شخص کو قتل کر رہے تھے۔ چیخوں نے فضا کو پھر سے لرزا دیا۔ تیسری گولی کے بعد مہربانیاں مزید برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے ڈورزانی زبان میں کہا، بس کرو، یہ لوگ ڈورزانی زبان نہیں سمجھتے۔ قزاق نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر بولنے والے کو نہ دیکھ سکا۔ اس نے پکارا، اچھا واقعی؟ میں تو سمجھا ڈورزانی سب جانتے ہیں، پھر کیوں نہ تم کھڑی ہو کر میری ترجمان بن جاؤ۔ مہربانیاں دھیرے سے کھڑی ہونے لگی۔ سہوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ خوف تھا کہ کہیں اس کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، مگر مہربانیاں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جب وہ کھڑی ہوئی تو قزاق چند لمحوں کے لیے اس کی خوبصورتی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے ماسک کے پیچھے چھپی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ وہ بولا، واہ، ایک سمجھدار اور بہادر عورت، اور خوبصورت بھی۔ اس نے اپنی رائفل کو کندھے پر ٹکایا اور ایک انداز میں کھڑا ہوا جو اسے خود بڑا پرکشش لگ رہا تھا۔ سنو حسینہ، جو میں نے کہا ہے وہ سب کو ترجمہ کر کے سناؤ۔ اگر تم نے اچھا کام کیا اور مجھے ہائیڈرونیم دلا دیا تو میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ مہربانیاں نے ارد گرد دیکھا۔ لاشیں خون کے تالاب میں پڑی ہوئی تھی۔ لوگ سہمی ہوئی حالت میں بیٹھے کانپ رہے تھے۔ کچھ نے اپنے منہ ہاتھوں سے ڈھانپ رکھے تھے اور دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ یہ منظر نہایت بھیانک اور اذیت ناک تھا۔ مہربانیاں نے ہمت جمع کی اور لوگوں کو دلاسا دینے کے بعد بولی، ڈرو مت، اپنی جگہ سے مت ہلو، یہ قزاق ہیں اور یہ۔ لیکن اس کی آواز اچانک رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ سائے خاموشی سے قزاقوں کے پیچھے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تیز دھار خنجر تھے اور ان کی حرکات بالکل پیشہ ور لڑاکوں جیسی تھی۔ پلک جھپکتے ہی ہر قزاق کے پیچھے ایک ایک فائٹر نمودار ہوا۔ خنجر ایک ساتھ چلے اور قزاقوں کی گردنیں کٹ گئی۔ سب قزاق زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اب صرف قزاقوں کا سردار باقی بچا تھا، وہی سب سے بے خبر تھا۔ مہربانیوں کو گھورتے ہوئے غرایا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ قزاقوں کے سردار کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا تو اس نے ارد گرد تیزی سے نظر دوڑائی، مگر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی 2 بندوقیں اس کی کنپٹیوں پر لگ چکی تھیں۔ وہ چونک کر ساکت رہ گیا۔ اسی لمحے سیاہ بختر پہنے مسلح فوجیوں کا ایک بڑا دستہ اندر داخل ہوا۔ ان کی ہیبت ناک موجودگی نے فضا کو دہلا دیا۔ ان میں سے ایک شخصیت سب سے زیادہ رعبدار اور پر اثر دکھائی دے رہی تھی۔ مہربانیاں نے فوراً پہچان لیا۔ یہ نروینیا کی فوج تھی اور ان کے ساتھ میرواز بھی آیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب بھی وہ خطرے میں ہوتی، میرواز کسی نہ کسی طرح اس کے سامنے آ ہی جاتا۔ اگرچہ وہ خاص طور پر اس کے لیے نہیں آیا تھا، پھر بھی اسے دیکھ کر مہربانیاں کے دل میں عجیب سی گرمی اور سکون ابھر آیا۔ اتنے میں سالی زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خوشی سے چیخی، میر، آپ آ گئے، میں بچ گئی۔ مہربانیاں کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی جب اس نے سیلی کو پرجوش انداز میں میرواز کی طرف دوڑتے دیکھا، لیکن میرواز نے اسے روکا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی جب اس نے کہا، پیچھے رہو۔ مگر سیلی کہاں باز آنے والی تھی؟ وہ ضدی انداز میں آگے بڑھی اور منہ بنا کر بولی، میر، آپ آخر کار مجھے بچانے آ ہی گئے۔ وہ ابھی قزاقوں کے سردار کے قریب سے گزر ہی رہی تھی کہ اس نے جھٹکے سے سیلی کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ بجلی کسی تیزی سے اس نے خنجر نکالا اور اس کی گردن پر رکھ دیا۔ سبھی لوگ دنگ رہ گئے۔ سیلی کی حماقت نے سب کو حیران بھی کیا اور اس کے یوں یرغمال بننے سے خوف میں بھی ڈال دیا۔
خنجر نے سہیلی کے نازک جلد کو چھوا تو اس کی گردن سے خون بہنے لگا۔ اس کا چہرہ سفید مائل پڑ گیا اور وہ دہشت سے رونے لگی۔ میر، میری مدد کریں، اسے مار ڈالیں، سہیلی نے بلک بلک کر کہا۔ قزاقوں کا سردار دانت پیستے ہوئے ڈورزانی زبان میں بولا، مجھے جانے دو۔ میر کی آواز کی آنکھیں سرد ہو گئیں اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا، مگر وہ زبان سمجھ نہ سکا۔ قزاق مسلسل کچھ کہہ رہا تھا مگر میرواز کے ماتھے پر شکنیں تھی۔ وہ کچھ نہ سمجھ پایا۔ اس نے کمبر کی طرف دیکھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کمبر نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اس نے ماہرام کی طرف رخ کیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ میرواز نے ایک بار پھر ارد گرد دیکھا۔ اس کی نظریں مہروانیہ پر جا ٹھہری تو لمحہ بھر کو حیرت سے پھیل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہاں موجود ہوگی اور اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سحر میں کھو گیا، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ ذاتی جذبات کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں پھیر لی اور بلند آواز میں کہا، کیا یہاں کوئی ہے جو اس کی زبان سمجھ سکتا ہو؟ سامنے آئے اور ترجمہ کرے۔ ہجوم کی نظریں خاموشی سے مہروانیہ کی طرف اٹھ گئیں۔ قزاق نے خنجر سہیلی کی گردن میں مزید دبا دیا اور دوبارہ ڈورزانی نے کچھ کہا۔ سہیلی درد سے بلبلا اٹھی۔ میر، میری مدد کریں، مر جاؤں گی، اسے گولی مارے۔ مہروانیہ نے میرواز کی طرف دیکھا۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا کہ وہ ہچکچا رہا تھا۔ قزاق سہیلی کے بالکل قریب تھا۔ اگر میرواز گولی چلاتا تو خطا ہونے کا امکان نہ تھا، تو پھر وہ کیوں رکا ہوا تھا؟ کیا وہ ڈرتا تھا کہ کہیں غلطی سے سہیلی کو نقصان نہ پہنچے؟ کیا اس کی محبت سہیلی کے لیے اتنی گہری تھی کہ اس نے قزاق کو فوراً مارنے کے بجائے صبر اختیار کیا؟ اگر مہروانیہ ترجمہ نہ کرتی تو قزاق گھبرا کر فوراً سہیلی کو قتل کر دیتا۔ یہ بات مہروانیہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی، لیکن وہ اتنی شفاق نہ تھی کہ کسی کو یوں مرنے دیتی۔ دل کے اضطراب کو جھٹکتے ہوئے اس نے ہمت کر کے کہا، وہ کہہ رہا ہے اگر اسے اس چاہت سے جانے دیا جائے تو یہاں کا سارا خزانہ تمہیں دے دے گا اور سہیلی کو آزاد کر دے گا، بلکہ تمہیں 1 گرام۔ مہروانیہ اچانک خاموش ہو گئی۔ سب لوگ اس کی طرف بڑی توقع سے دیکھنے لگے۔ کمبر، لوکاس اور فوجی جوان مہروانیہ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مہروانیہ کو ڈورزانی زبان آتی ہے، جو ایک چھوٹے اور کم معروف ملک کی زبان تھی۔ میرواز بھی حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تعجب صاف جھلک رہا تھا، چاہے وہ بظاہر پرسکون اور غیر متاثر نظر آ رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھالا اور پوچھا، 1 گرام کس چیز کا؟ مہروانیہ نے سوچا کہ چونکہ وہ ایک مشن پر ہیں، اس لیے یہاں براہ راست سب کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ غور و فکر کے بعد اس نے کہا، وہ نایاب عنصر ہے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں، اس کا 1 گرام۔ میرواز کی آنکھوں میں ایک انوکھا تاثر سا اٹھا۔ پھر اس نے قزاق کی طرف دیکھ کر کہا، اسے چھوڑ دو، چیز مجھے دے دو، پھر میں تمہیں جانے دوں گا۔ یہ سن کر مہروانیہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ اب بھی سہیلی کی اتنی پرواہ کرتا تھا۔ دل کی گھٹن کے باوجود اس نے قزاق کو میرواز کے الفاظ ترجمہ کر کے سنا دیے۔ قزاق نے ڈورزانی زبان میں کچھ کہا۔ مہروانیہ نے میرواز کو بتایا، وہ ایک اسپیڈ بوٹ مانگ رہا ہے۔ میرواز نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے اسپیڈ بوٹ تیار کریں۔ اس کے بعد قزاق سہیلی کو یہ غمال بناتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ میرواز کے آدمیوں نے اپنی بندوقیں اس پر تان رکھی تھی اور اس کے پیچھے چلتے گئے۔ مہروانیہ بھی ساتھ چل رہی تھی تاکہ ترجمہ کر کے دونوں طرف بات چیت ممکن بنا سکے۔ باہر نکلنے سے پہلے قزاق نے ایک بار پھر ڈورزانی میں کچھ کہا۔ مہروانیہ نے اس کے جملوں میں سے کچھ سمجھ کر میرواز کو سنا دیے۔ پھر قزاق نے اپنی جیب سے ایک سیاہ بوتل نکالی اور اسے ہوا میں اچھالتے ہوئے میرواز کی طرف پھینک دیا۔ بوتل ہوا میں کوس بناتی ہوئی آئی اور بالکل سیدھی اس کے ہاتھوں میں جا گری۔ میرواز نے بوتل مضبوطی سے تھام لی اور اس پر اس کی نظریں شعلوں کی طرح بھڑکنے لگی۔ مہروانیہ دل گرفتہ لہجے میں بولی، قزاق کبھی زیادہ دور نہیں گیا، کیا آپ اسے گولی نہیں ماریں گے؟ میرواز نے تنگ آنکھوں سے بوتل کا جائزہ لیتے ہوئے گویا اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اسے کہو کہ جب وہ سہیلی کو چھوڑ دے گا تب ہی جا سکتا ہے۔ مہروانیہ کے دل پر چوٹ لگی۔ سہیلی کے معاملے میں میرواز نے کوئی خطرہ نہیں لیا، جبکہ قزاق کو وہ آسانی سے مار سکتا تھا۔ یہ فرق اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آخر کار میرواز نے قزاق کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سوچتے ہی مہروانیہ پر مایوسی چھا گئی۔ اس نے قزاق کو میرواز کے آخری الفاظ ترجمہ کر کے سنائے اور پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے کیبن کی طرف چل دی۔
جیسے ہی وہ کیبن کے قریب پہنچی، ونیزا اور سہوان آگے بڑھائے۔ ونیزا کے ہاتھ میں وہی پینٹنگ تھی۔ اس نے مہروانیہ کے سامنے آ کر غصے سے کہا، مہروانیہ، تم نے یہ پینٹنگ کا کونا کب پھاڑ دیا؟ اب یہ پینٹنگ اپنی اصل قیمت کھو بیٹھی تھی۔ مہروانیہ نے انجان بن کر کہا، کیا؟ یہ واقعی خراب ہو گئی ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ قزاقوں سے ڈر کے میرا حال ابھی بھی خراب ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں تاکہ تھوڑا آرام کر سکوں۔ سیوان فوراً آگے بڑھا اور اس کا بازو تھام کر فکر مندی سے بولا، کیا ہوا؟ تمہیں کچھ چوٹ تو نہیں لگی؟ مہروانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور سرد لہجے میں بولی، مسٹر برکزئی، مجھے آپ کی کوئی یاد نہیں۔ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، بہتر ہے آپ خیال رکھیں اور مجھے پریشان نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ ایک خالی کمرے میں داخل ہو گئی۔ حیران ونیزا نے کہا، اسے کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں تو آنسوؤں سے بھری ہیں۔ کیا یہ واقعی اتنی خوفزدہ تھی؟ سہوان نے مہروانیہ کے پیچھے ہٹتے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا، وہ کبھی بھی خوش فہم نہ رہی۔ وہ بظاہر مضبوط لگتی ہے لیکن بہت آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ونیزا نے پروانہ کرتے ہوئے حقارت سے آنکھیں سکیڑی اور پینٹنگ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے وہاں سے چل دی۔